बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम, आदाब नाजरीन। आप देख रहे हैं हम ग्रोइंग कश्मीर का स्पेशल प्रोग्राम एक शख्सियत, और मैं हूं आपका मेज़बान आरिफ कसाना। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है एक शख्सियत, और जिनका नाम जो है बखूबी आप लोग जानते ही हैं, जिनके नाम से ये बहुत ज़्यादा मशहूर है, मोहम्मद तोयब खान, जो कि गुटली बाग के रहने वाले हैं। जी नाजरीन, आपको बताएं कि पठान कल्चर पूरे जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी आबादी रहती है, और उसी तरह से अगर बात गांदरबल की करें तो ज़िला गांदरबल में भी इनकी काफ़ी तादाद जो है इनकी मौजूद है। और उसी बीच अगर बात करें गुटली बाग की, और गुटली बाग में इन लोगों की काफ़ी ज़्यादा तादाद है, और गुटली बाग के नाम से ये जो है यहाँ पर रहायश पजीर हैं। आपको बताएं कि मोहम्मद तोयब खान जो है, इनका नाम काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, और काफ़ी ज़्यादा काम जो है इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लिए किए हैं, और जिनकी वजह से ये गुटली बाग में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। जी नाज़रीन, हमने भी चाहा कि आज इनका तारुफ जो है आपसे भी कराएं, आप भी जानिए कि मोहम्मद तोयब साहब कौन हैं। जी तोयब साहब, हाँ आपसे ही जी तोयब साहब, सबसे पहले खैर मकदम है आपका ग्रोइंग कश्मीर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मशकूर हूँ ग्रोइंग कश्मीर का, इस चैनल का, कि ये हमारे यहाँ आके हमारे पख्तून कम्युनिटी का हाल व ख्याल पूछना चाहते हैं, और हम इनको अच्छी तरह से बताएंगे कि हम यहाँ कब से रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। शुक्रिया तोयब साहब। जी हमें आप बताइए पहले कि सबसे पहले जो हम आपको बताएं कि आपका कल्चर जो है बहुत ही ज़्यादा मशहूर था, और अगर बात करें कि यहाँ से बाहर जो लोग हमारे रहते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, और ये कल्चर जो है सबसे ज़्यादा मशहूर था। लेकिन उसके बाद जो है धीरे धीरे अब ये मिटता जा रहा है, क्योंकि जो हमारा दस्तार जैसे आपने पहनी हुई है, आपने जो ड्रेस है आपने फुल पहना हुआ है, लेकिन अगर बात करें नौजवान नस्ल, तो ये कल्चर जो है मिटा जा रहा है। तो उसके बारे में आप बताएंगे कि आखिर क्या वजह रही ये कल्चर मिटा जा रहा है। और आप अपने बारे में बताइए कि सबसे पहले आप अपना तारुफ कराइए हमारे नाजरीन को जो आपको देख रहे हैं, कि आप जो है यहाँ पे कब से रहायश पजीर हैं, और अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ मालूमात जो है अपने नाजरीन को बताइए। मैं मोहम्मद तोयब खान इलाका गुटली बाग का रहने वाला हूँ, और मैं पख्तून कम्युनिटी का से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे पख्तून जो था नहीं है भी, अभी भी हमारा कल्चर जो है वैसे ही है, और हम पख्तून कल्चर में ही रह रहे हैं, और हम वैसे ही हमारी ज़बान जो है मादरी, हम पश्तो ही बोलते हैं। हमारी गुटली बाग में काफ़ी इलाका है, बहुत बड़ा इलाका है, इसमें तकरीबन सभी पठान कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और सब पश्तो बोलने वाले हैं। हमारा कल्चर जो है, खाना पीना जो है हमारा अलग है, हमारा रहना सहना जो है वो अलग है, हमारा उठना बैठना भी अलग है, हमारा ड्रेस भी अलग है, हमारा हर लिहाज से कश्मीरियों से, यानी पहाड़ियों से मिलता जुलता, गुजरों से अलग, यानी ये हमारा एक कल्चर है, और हम इस कल्चर में बड़े बखूबी से जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। हम गुटली बाग में रहते हैं, और यहाँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में भी हमारे पख्तून लोग रहते हैं, बारामूला में भी रहते हैं, जम्मू में भी रहते हैं, किश्तवाड़ इलाके में भी रहते हैं, और हम अपनी ज़बान पश्तो बोलते हैं। पश्तो के हमारे मादरी ज़बान है, हमारे बच्चे भी पश्तो बोलते हैं। हमारे बच्चे जब पैदा होते हैं तो पश्तो ही बोलते हैं, फिर स्कूल जाकर वो बाकी ज़बानें जो हैं, कश्मीरी होगी, पहाड़ी होगी, पंजाबी होगी, या ख़ासकर कश्मीरी स्कूल में बोली जाती इंग्लिश होगी, फिर वो सीखते हैं। और हम तकरीबन घर में पश्तो ही ज़बान बोलते हैं, और हमारा खाना पीना भी अलग है, हमारा रहना सहना भी अलग है। अब ये है कि हमारे पहले वक्त में हमारे कल्चर में ये था कि हम पढ़ाई में कम ध्यान देते थे, यानी स्कूल हम बच्चों को नहीं भेजते थे, बच्चे जो हमारे थे स्कूल नहीं जाते थे। अब ये 10-20 साल से हमारे बच्चे स्कूल जाने लगे, पढ़ने लगे, और हमारी बच्चियां पढ़ने लगी। माशाल्लाह इस वक्त हमारे अच्छे अच्छे पोस्टों पर हमारे बच्चे भी हैं, हमारे नौजवान भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, ग्रेजुएट भी हैं, बीएससी भी हैं, मतलब एडवोकेट भी हैं, डॉक्टर भी हैं, हर महकमे में तहसीलदार भी हैं, यानी हर महकमे में हमारे गेस्टेड अफसर भी हैं। माशाल्लाह, शुक्र है अल्लाह ताला का, इस वक्त हम अच्छी तरह चल रहे हैं। जी आप हमें अपने बारे में बताइए कि आपने अपनी तालीम जो है वो कैसे हासिल की, और उसके बाद आपका रोज़गार का जो था वो कैसे चल रहा था, और आप पेशे से क्या करते थे, वो हमारे नाज़रीन को बताइए। दरअसल हकीकत यह है कि मैं बेसिकली अनंतनाग का रहने वाला था,
یہ ہمارے حاجی صاحب حضرت محمد عالم نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور میرے والد صاحب مولوی میر احمد خان صاحب، یہ دونوں بھائی تھے، اکٹھے پڑھ رہے تھے دیوبند میں، پاکستان سے آئے تھے اور یہ دیوبند میں پڑھتے، دیوبند سے فارغ ہو کر یہ ڈسٹرکٹ اننت ناگ میں ونترا کے ایک جگہ ہے وہاں آئے، تو یہ دونوں بھائی وہاں رہ رہے تھے اور وہاں سے حضرت جی جو ہیں ہمارے بابا صاحب، انہوں نے وہاں سے ہجرت کر کے گوٹلی باغ آئے اور میرے والد صاحب جو تھے وہ اننت ناگ میں رہنے لگے۔ تو بیسکلی میری پیدائش جو تھی ونتراگ میں ہوئی ہے، وہاں سے پھر میں میٹرک تک میں نے تعلیم وہاں حاصل کی، وہاں سے پھر جا کر جموں میں رہنے لگے اور ہم نے جموں میں مکان بنا ہے وہاں رہنے لگے، اور ہم وہاں سے آ کر پھر میں نے یہاں شادی کی گوٹلی باغ میں جناب حاجی صاحب کے ہاں میں، تو یہاں ہم مکان بنا لیا اور یہاں ہم رہنے لگے، اور خاص کر میں پھر یہاں سے پولیس ڈپارٹمنٹ میں انسپکٹر ریٹائر ہو چکا ہوں، اور علاقے کے لیے میں نے بہت اچھے کام کیے ہیں۔ جب میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھا میں نے اچھے لوگوں کے اپوائنٹمنٹ بھی کروائے ہیں، نوکری بھی لگوائی ہیں، اور میں نے اپنے قوم کے لیے جتنا بھی ہو سکتا تھا میرے سے میں نے کیا ہے۔ حالانکہ ہمارا ایک پختون جرگہ ہے جس کا میں جموں کا وائس پریزیڈنٹ ہوں اور پختون پٹھان کمیونٹی کا صدر بھی ہوں، اور میں یہاں کا جہاں بھی جس جگہ بھی کوئی بھی کام ہو تو انشاءاللہ ہم قدم بہ قدم ہر ایک آدمی کے ساتھ، ہر پختون کے ساتھ ہم چلنے کے لیے تیار ہیں اور چلتے ہیں۔ مزید رہا کہ ہم پھر یہاں سیٹل ہو گئے، پھر میں نے ریٹائرمنٹ لے لی، اور ریٹائرمنٹ کے بعد پھر میں نے یہاں 2-3 کمیونٹیاں بنائیں پختونوں کے لیے، جو کہ ہمارے پختون جو ہے تقریباً پسماندہ ہی ہے ہمارا علاقہ۔ اس کے لیے میں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں، حالانکہ میں گورنمنٹ کی طرف سے سوشل ایڈٹ کمیٹی کا وائس چیئرمین بھی ہوں، میں یہاں کا دیکھ بھال بھی کرتا ہوں، ہر لحاظ سے بھی جہاں بھی کسی کو کوئی بھی کام ہو، کہیں بھی جانا ہو، کہیں بھی تکلیف ہو، تو میں شانہ بشانہ ہر ایک کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے کسی کے لیے اگر میں کوئی اچھا کام کروں۔ جی، اگر بات گڈلی باغ کی کریں تو گڈلی باغ میں کہیں طرح کے ایسے جو ہیں کیس آتے ہیں کہ کہیں پہ روڈ نہیں ہے، کہیں پہ ڈاکٹرز کی کمی ہے، کچھ ایسی وجوہات جو ہوتی ہیں، ہر جگہ کمی دکھائی دیتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ آگے آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ گڈلی باغ میں سب سے زیادہ ضرورت کس چیز کی ہے؟ دیکھو، سب سے پہلے ہمیں تو یہاں ہسپتال کی تھی، وہ ہمارے ہسپتال بن چکا، لیکن یہاں سے کافی دور بن چکا ہے، یہاں سے کم 2 کلومیٹر دور ہے، اور جس کا راستہ بالکل خستہ ہے، بالکل یہاں کے چلنے کے قابل نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو ہمارے ڈی سی صاحب تھے، میڈم سے پہلے ڈی سی صاحب تھے شفقت اقبال صاحب، ان سے ہم نے گزارش کی تھی، بڑے مؤدبانہ گزارش کی تھی کہ یہ روڈ کا ہمیں ٹھیک کروا لیں، لیکن آج تک، اور خاص کر بیک ٹو ولیج کا میں نے 2-3 بار یہاں ڈی سی صاحب بلائے، یا ہمارے آنگن میں میٹنگیں ہوئیں اور ہم نے بہت کیا، لیکن ہمیں بیک ٹو ولیج کا ایک کام بھی آج تک نہیں ہوا ہے۔ 3 میٹنگیں ہوئی ہیں، 3 بیک ٹو ولیج جو پروگرام بنے ہیں، ہمیں بہت گورنمنٹ نے ایسوسیشن دی تھی کہ ہم کریں گے، لیکن آج تک نہیں ہوئی۔ ہو گیا مسئلہ ہسپتال کا، پھر رہا ہمارا جموں کشمیر بینک کے لیے ہم نے بہت کوششیں کی ہیں، لیکن آج تک اس پر بھی گورنمنٹ نے کوئی غور نہیں کیا ہے۔ دوسرا رہا ہمارے یہاں گورنمنٹ ہائی سکول ہے نیچے، یہاں ہم نے گورنمنٹ سے یہ التجا کی تھی کہ ہمیں یہ گرلز ہائی سکول بنائیں، کیونکہ ہماری بچیاں ہیں یہ دور نہیں جا سکتی ہیں، تو وہ بھی ابھی آج تک نہیں ہوا ہے۔ پھر رہا آج سے 4-5 سال پہلے میں نے گورنمنٹ سے یہ اپیل کی تھی کہ ہمیں فائر سروس کی ضرورت ہے، یہاں فائر سروس کے لیے ضرورت ہے، حالانکہ ہمارے پاس جگہ بھی ہے، لیکن آج تک وہ بھی نہیں۔ گورنمنٹ کے پاس ہم جاتے ہیں، لیکن گورنمنٹ جو ہماری ہے وہ کم سنتی ہے، کیونکہ ہمارا پٹھان قوم کا جو ہے لیڈرشپ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم تھوڑا سے بیک میں رہتے ہیں۔ تو آپ کا اگر کہنے کے مطلب میں سمجھوں تو آپ کا یہی ہے کہ جہاں لیڈرشپ ہے وہیں کام ہوتا ہے، عام لوگ جو ہے وہ مجبور دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ گڈلی باغ علاقہ جو ہے یہاں پہ لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو یہاں سے جا کر ایڈمنسٹریشن کو جو ہے جگائے، تو ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ خود کوئی کام کر نہیں رہی، تو عام لوگ جو ہے وہ مجبور ہیں، بہت مجبور ہیں۔ حالانکہ ہمیں آپ کو بتاؤں ہر لحاظ سے ہم مجبور ہیں۔ ہمیں اگر دیکھو آج سے 2-4 مہینے پہلے جب سیلاب آیا تھا،
اس دن سے آج تک ہمارے روڈ کے کنڈیشن اتنی بری حالت ہے کہ ہمارے گوٹلی باغ میں نہ میٹاڈور آتی ہے نہ ہی سومو آتے، کیونکہ ہمارے پاس راستہ ہی نہیں ہے۔ کوئی خاص جس کے پاس اپنی گاڑی ہو وہ جا سکتا ہے گاندربل، جس کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہو وہ کب بیچارہ، یا چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، وہ کسی سے لفٹ مانگ کر جاتے ہیں یا یہاں سے پیدل جاتے ہیں وائل تک، جہاں کم سے کم 3 کلومیٹر دور ہے، وہاں سے پھر بس آتی اور بس سے پھر یہاں سے جاتے ہیں۔ دوسری بڑی بات ہماری یہ ہے کہ ہم علاقے گوٹلی باغ، آپ نے بھی کہا ہے کہ میں گوٹلی باغ آئی ہوں، ہم گوٹلی باغ میں ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ہمارا گوٹلی باغ علاقہ جس کو وائل آرڈر کیا گیا ہے، اور ہم نے کہیں بار میں نے ڈی سی صاحب کو لایا، اپنے میاں الطاف صاحب کو لایا، منسٹر تھے ان دنوں میں، کہ ہمیں گوٹلی باغ بھی بنا کر دے دیجیے۔ وہ بھی فائل ہماری گورنمنٹ کے پاس پڑی ہے، وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کرے کہ وہ اس پر نظر ثانی کرے گورنمنٹ، وہ بھی ہمارا مسئلے حل جائے۔ ہمارے مسئلے بہت زیادہ ہیں لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے، سننے والا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ اب چلو آپ کے مادھیم سے اگر کسی گورنمنٹ نے سنے اور آئے، ہماری سڑکیں ٹھیک کی، ہمارے بینک کا یہ مسئلہ حل کر دیا، سڑک کا مسئلہ حل کر دیا، سکول کا مسئلہ حل کر دیا، ہمارے ہسپتال میں تمام سامان آ چکا ہے، لیکن بدقسمتی کی وجہ سے یہ ہے کہ وہاں فینسنگ نہیں ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ سامان سب شفٹ ہوا ہے وائل کے لیے، تمام سامان وائل کے لیے۔ ہمارے پاس ڈاکٹر نہیں ہے، ہمیں اگر کوئی لیڈیز بیمار ہو جائے یا کوئی ضعیف آدمی بیمار ہو جائے، اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے ہمیں گاندربل لے جانے کے لیے، کیونکہ یہاں ہمیں رات کو ڈاکٹر 4 بجے کے بعد کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم گورنمنٹ سے یہ بھی التجا کرتے ہیں کہ ہمیں یہاں اتنا بڑا ہسپتال بن چکا ہے، اتنا پیسے گورنمنٹ نے خرچ کیے، لیکن آج تک اس میں کوئی ڈاکٹر وقت پر نہیں آتے ہیں، اور بے وقت اگر کوئی آیا گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے آئے ڈاکٹر تو نہیں چلے گئے تو چلے گئے واپس۔ یہ حالت ہے ہماری گوٹلی باغ کی۔ میں گورنمنٹ سے یہ آپ کے چینل کے وجہ سے میں گورنمنٹ سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری طرف بھی نظر دیں اور ہمیں بھی آگے چلانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنی طرف سے اپنی کمیونٹی جو ہے، پٹھان کمیونٹی جو ہے، چاہے ضلع گاندربل کی بات کریں یا اس کے باہر جتنے بھی اور ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر وہ رہائش پذیر ہیں، تو ان کے لیے کیا میسیج دینا چاہیں گے اپنی کمیونٹی کے لیے؟ میں اپنے پٹھان قوم سے یہ کہتا ہوں کہ اکٹھے ہو جائیں، سب مل کر آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں۔ ہمارا پختون جرگہ ہے اور ہمارا پختون کمیونٹی کا یہ پٹھان یونائٹڈ فورم میں نے ایک بنایا ہے، اس میں آ کر مل جائیں اور ہم آگے چل کر اپنا ایک لیڈرشپ بنائیں گے، اپنا ایک لیڈر بنائیں گے اور گورنمنٹ کے ساتھ ہم جائیں گے، اور گورنمنٹ کو ہم یہ اپنے مطالبے جو ہیں اب یہ ہم آگے چلا کر حل کر لیں۔ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ تھینک یو ہم سے بات کرنے کے لیے۔ یہ تھے گٹلی باغ سے محمد طیب خان، جو کہ کافی مشہور ہیں گٹلی باغ علاقے میں، اور اگر بات کریں پورے گاندربل ڈسٹرکٹ میں۔ تو شکریہ طیب صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے۔ یہ ان کا جو تعارف ہے، ان کی یہ بات صاف بات کی کہ ہماری جو کمیونٹی ہے اس کا کوئی لیڈر نہیں ہے، جب تک ہمارا لیڈر نہیں ہے تو ہمیں جو ہے یہاں پہ ترقی کرنے میں کافی مشکلات سامنے آ رہی ہیں۔ اور ان کا یہ کہنا ہے کہ پوری پٹھان قوم کو یہ میسیج دیا کہ آپ آئیے، مل کے چلیے، ہم سب پٹھان مل کے چلیں گے، اپنا ایک رہنما چنیں گے جو کہ ہمیں لیڈ کرے گا، اور پھر ہم اپنی جو کمیونٹی ہے اس کی جو ہے ترقی کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے گروئنگ کشمیر، عارف کھسانہ کے ساتھ۔ دن بھر کی سبھی خبروں کے لیے سبسکرائب کر دیجیے ہماری آفیشیل چینل کو، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن بھی دبا دیجیے تاکہ آپ ہو سکے ہر خبر سے واقف۔